चूंकि मेरी गैर मौजूदगी से ही कबीले में अमन आ सकता है, फिर तो मेरा फर्ज है कि मैं यहां से चला जाऊं। सुनिए एक और बात, आजादी बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है। सब पे डटे रहेंगे। हमारे अजदाद इन जमीनों पर इसलिए आए ताकि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके, और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल, हम मगरिब का रुख करेंगे। अब आप लोगों का और हमारा नया घर यानी शहर कई और फतूहात की तरफ हमें लेकर जाएगा इंशाअल्लाह, और हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और ये वक्त जो बहता चला जाता है एक दरिया की तरह, और हम हैं उस दरिया से निकलती हुई नहरें। हम ऐसी रियासत बनाएंगे जो हमेशा जिंदा रहेगी। नए सीजन ने चंद नई चीजों को वाज़ेह कर दिया है। मंजर आम पर आने वाली कुर्लुश उस्मान के लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये पता चलता है कि उस्मान गाजी का सीजन 4 काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक होने जा रहा है। आप मेरी बातों से ये अंदाजा लगा लेंगे कि सीजन 4 के अंदर नई चेंजेस आपको कितना ज्यादा खुश करने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उस्मान गाजी की सीजन 4 में सबसे बड़ी खबर जो कि अभी रिलीज की है वो ये है कि सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब बहैसियत सुल्तान अपने नए दुश्मनों के साथ मुकाबला करेंगे। इन्हीं दुश्मनान में से एक वाइकिंग्स होंगे, बाजंतीनी होंगे और साथ ही साथ मंगोल भी होंगे। मंगोल तो खैर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, हम आपको पिछली वीडियो से बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो का तस्करा ये नहीं है। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर, अपने सिपाहियों को अपने साथ लेकर मुख्तलिफ दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। उस्मान साहब का हर एक जांबाज उस्मान साहब की ही तरह ताकतवर होगा। वो अपने आप को एक पूरे पहाड़ की तरह खड़ा कर देगा और दुश्मनों के सामने डटकर उनका मुकाबला करेगा। उस्मान साहब अपने आप को एक बेहतरीन सरदार बनाकर साबित करेंगे कि वो सल्तनत उस्मानिया के एक हकदार बानी थे। सीजन 4 के अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि उस्मान साहब का एक नया सिपाही अक्चा कोचा एंट्री करेगा, जो कि उस्मान साहब की दिल के इंतहाई ज़्यादा करीब भी है। वो जिस तरीके से सीजन 2 में कभी गोख्तो हुआ करता था, वो उस्मान साहब की दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब था, बिल्कुल उसी तरह उस्मान साहब के करीब अब यहाँ अक्चा कोचा आने जा रहा है। अक्चा कोचा ही ना सिर्फ, बल्कि यहाँ एक और नया सिपाही भी आने जा रहा है, और इस जांबाज का नाम है साल्तुक सिपाही। साल्तुक सिपाही ने तारीख में उस्मान साहब का बेहतरीन करके साथ दिया था। सीजन 4 में आपको इतने अलग अलग चेहरे दिखाए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सीजन 4 मुख्तलिफ अपने साथ सिनारियोज लेकर आएगा। तो इसीलिए आपको ये भी बताते चलें कि उस्मान साहब अपने साथ नए सिपाहियों के साथ साथ नए सरदारान को भी ऐड करने जा रहे हैं, जो कि उस्मान साहब के साथ ताउन करेंगे। ये दरअसल सरदारान होंगे जो कि मुख्तलिफ कबीलों के होंगे। ये उस्मान साहब के झंडे तले अपने आप को जमा करेंगे और उस्मान साहब के दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। उस्मान साहब नीस के इनका बेहतरीन करके साथ देंगे, और ये उस्मान साहब और इनके दरमियान में जो ताल्लुक है वो दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि उस्मान साहब एक हक की रियासत को खड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि रियासत उस्मानिया है। और उस्मान साहब अपनी सल्तनत के बानी भी हैं, तो उस्मान साहब अपनी रियासत
ریاست کے چاروں پاؤں کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف طاقتور سرداران کو اپنی ریاست کے چند حصے سونپ دیں گے، جن میں اگر ہم نام دیتے چلیں تو ترگت سپاہی شامل ہے، یاولک ارسلان صاحب شامل ہیں، سامسا چاوش اہم کردار بن کر سامنے آ سکتے ہیں، علی صاحب بہترین کردار ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ چند مختلف کرداران بہترین قسم کا نمونہ پیش کریں گے۔ علی صاحب کی موت کے بعد مصطفیٰ جو کہ علی صاحب کا بیٹا ہے وہ عثمان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو سیزن 3 کے اینڈ والی ایپیسوڈ میں اس کی اکڑ سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عثمان صاحب کے ساتھ آگے غداری کرنے جا رہا ہے، بالکل جس طرح الباستیہ بے بولد نے ارطغرل غازی کے ساتھ سیزن 5 میں کی تھی، اور یقیناً وہ کافی زیادہ بھیانک تھی کیونکہ ارطغرل صاحب کے ہر ایک پلان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سیزن 4 کو ہم فتوحات کا سیزن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر بلائیں اپنی عروج پر ہوں گی، جبکہ سیزن 5 کے اندر عثمان صاحب فتوحات پر فتوحات سمیٹیں گے، اور سیزن 6 کے اندر ایک ماڈریٹ سا سین دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد عثمان صاحب کے اپ ٹو آن 100 سیزنز کافی زیادہ بہترین اور الیکٹرک دکھائے جائیں گے، لیکن جن سیزنز کے اندر مسئلے درپیش ہوں گے وہی سیزنز تو شائقین کو کافی بہترین لگیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عثمان صاحب اپنے آپ کو بہترین کر کے پالش کر رہے ہیں، اپنی ریاست کو ایک طرح سے بہترین ریاستوں کے اندر لا رہے ہیں، اور جد و جہد کرنے کے بعد وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور سلطان کا جو ایلچی آیا تھا انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ عثمان صاحب اپنی ریاست بنا سکتے ہیں، اپنے نام کی سکے جاری کر سکتے ہیں، تو اب عثمان صاحب کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان صاحب کتنی آسانی سے اپنے سارے فریضوں کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب کے ساتھ چند اور بھی بہترین قسم کے حالات و واقعات سیزن 4 میں آپ کو دکھائے جائیں گے جو کہ میدان جنگ سے ہٹ کے ہوں گے، اور یہ واقعات و حالات وہ ہوں گے کہ جب عثمان صاحب کے خلاف جاسوسوں کے ذریعے سازشیں رچائی جائیں گی، جس طریقے سے سیزن 4 ارطغرل غازی میں سلطان علاؤالدین کو مارنے کی کوششیں کی جا رہی تھی امیر سعد تین کی جانب سے، بالکل اسی طرح عثمان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، اور وائکنگز عثمان صاحب کے خلاف لڑیں گے۔ وائکنگز کے ساتھ ساتھ چند دوسرے دشمن بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عثمان صاحب ان دشمنوں کے ساتھ ساتھ بھی بہترین کر کے مقابلہ کرتے کرتے اپنی مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے دوسرے بھی کچھ علاقوں کو فتح کرنے لگ جائیں گے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر بہترین قسم کا بونڈ بنا لیں گے جو کہ عثمان صاحب کو آگے مزید زیادہ ہیلپ کرے گا، اور سیزن 4 انہی حالات و واقعات کے اوپر بیس ہوگا۔ سیزن 4 کی مختلف سٹوری لائن اور مختلف ٹریلرز وغیرہ کے ذریعے ہم آپ کو پچھلی بھی چند ویڈیو سے خبر دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سیزن 4 کے بارے میں چند اور معلومات درکار ہے تو آپ ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر ہم نے تفصیلاً سیزن 4 میں کیا ہوگا بتایا ہوا ہے، آپ انہیں دیکھیں اور ضرور ان سے استفادہ حاصل کریں، یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو جب سیزن آئے گا تو ایک دم سب سے پہلے ہم ہی ویڈیوز پہنچ جائیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہوئے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر کے بھی رکھ لیں، کیونکہ سیزن 4 کے آتے ہی آپ کو بہترین قسم کی ایپیسوڈز دی جائیں گی جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور پھر آپ سیزن 4 کو مزید زیادہ انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی انجوائمنٹ کے اندر آپ مزید بھی زیادہ سیزن 4 کا قرار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، سیزن 4 کا کرسپ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ سیزن 4 کے بارے میں آپ اگر کچھ نئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ محمد بزدار صاحب تک ہم نے باتیں پہنچانی ہیں تو ہم فیس بک پوسٹ اور ہم نے ٹرینڈز وغیرہ کے ذریعے محمد بزدار صاحب تک بھی یہ باتیں پہنچا لیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں، ہم نئی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ نئے سیزن نے چند نئی چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ منظر عام پر آنے والی کرلوش عثمان کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی کا سیزن 4 کافی زیادہ الیکٹرک ہونے جا رہا ہے۔ آپ میری باتوں سے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ سیزن 4 کے اندر نئی چینجز آپ کو کتنا زیادہ خوش کرنے والی ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ عثمان غازی کے سیزن 4 میں سب سے بڑی خبر جو کہ ابھی ریلیز کی ہے وہ یہ ہے کہ سیزن 4 کے اندر عثمان صاحب بحیثیت سلطان اپنے نئے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ انہی دشمنان میں سے ایک وائکنگز ہوں گے، بازنطینی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ منگول بھی ہوں گے۔ منگول تو خیر اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہوں گے، ہم آپ کو پچھلی ویڈیو سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کا تذکرہ یہ نہیں ہے۔
آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر مختلف دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ عثمان صاحب کا ہر ایک جانباز عثمان صاحب کی ہی طرح طاقتور ہوگا، وہ اپنے آپ کو ایک پورے پہاڑ کی طرح کھڑا کر دے گا اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے گا۔ عثمان صاحب اپنے آپ کو ایک بہترین سردار بنا کر ثابت کریں گے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے حقدار بانی تھے۔ سیزن 4 کے اندر آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ عثمان صاحب کا ایک نیا سپاہی اکچا کوچا انٹری کرے گا، جو کہ عثمان صاحب کی دل کے انتہائی زیادہ قریبی ہے۔ وہ جس طریقے سے سیزن 2 میں کبھی گوگتو ہوا کرتا تھا، وہ عثمان صاحب کی دل کے کافی زیادہ قریب تھا، بالکل اسی طرح عثمان صاحب کے قریب اب یہاں اکچا کوچا آنے جا رہا ہے۔ اکچا کوچا ہی نہ صرف بلکہ یہاں ایک اور نیا سپاہی بھی آنے جا رہا ہے اور اس جانباز کا نام ہے سالتک سپاہی۔ سالتک سپاہی نے تاریخ میں عثمان صاحب کا بہترین کر کے ساتھ دیا تھا۔ سیزن 4 میں آپ کو اتنے الگ الگ چہرے دکھائے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ سیزن 4 مختلف اپنے ساتھ سیناریوز لے کر آئے گا۔ تو اسی لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان صاحب اپنے ساتھ نئے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ نئے سرداران کو بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ عثمان صاحب کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ دراصل سرداران ہوں گے جو کہ مختلف قبیلوں کے ہوں گے، یہ عثمان صاحب کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کریں گے اور عثمان صاحب کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ عثمان صاحب نیز کے ان کا بہترین کر کے ساتھ دیں گے اور یہ عثمان صاحب اور ان کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ عثمان صاحب ایک حق کی ریاست کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ریاست عثمانیہ ہے، اور عثمان صاحب اپنی سلطنت کے بانی بھی ہیں۔ تو عثمان صاحب اپنی ریاست کے چاروں پاؤں کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف طاقتور سرداران کو اپنی ریاست کے چند حصے سونپ دیں گے، جن میں اگر ہم نام دیتے چلیں تو ترگت سپاہی شامل ہے، یادلک ارسلان صاحب شامل ہیں، سامسا چاوش اہم کردار بن کر سامنے آ سکتے ہیں، علی صاحب بہترین کردار ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ چند مختلف کرداران بہترین قسم کا نمونہ پیش کریں گے۔ علی صاحب کی موت کے بعد مصطفیٰ جو کہ علی صاحب کا بیٹا ہے وہ عثمان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو سیزن 3 کے اینڈ والی ایپیسوڈ میں اس کی اکڑ سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عثمان صاحب کے ساتھ آگے غداری کرنے جا رہا ہے، بالکل جس طرح الباستیہ بے بولد نے ارطغرل غازی کے ساتھ سیزن 5 میں کی تھی، اور یقیناً وہ کافی زیادہ بھیانک تھی کیونکہ ارطغرل صاحب کے ہر ایک پلان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سیزن 4 کو ہم فتوحات کا سیزن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر بلائیں اپنی عروج پر ہوں گی، جبکہ سیزن 5 کے اندر عثمان صاحب فتوحات پر فتوحات سمیٹیں گے، اور سیزن 6 کے اندر ایک ماڈریٹ سا سین دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد عثمان صاحب کے اپ ٹو اون 100 سیزنز کافی زیادہ بہترین اور الیکٹرک دکھائے جائیں گے۔ لیکن جن سیزنز کے اندر مسئلے درپیش ہوں گے وہی سیزنز تو شائقین کو کافی بہترین لگیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عثمان صاحب اپنے آپ کو بہترین کر کے پالش کر رہے ہیں، اپنی ریاست کو ایک طرح سے بہترین ریاستوں کے اندر لا رہے ہیں، اور جد و جہد کرنے کے بعد وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور سلطان کا جو ایلچی آیا تھا انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ عثمان صاحب اپنی ریاست بنا سکتے ہیں، اپنے نام کی سکے جاری کر سکتے ہیں۔ تو اب عثمان صاحب کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان صاحب کتنی آسانی سے اپنے سارے فریضوں کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب کے ساتھ چند اور بھی بہترین قسم کے حالات و واقعات سیزن 4 میں آپ کو دکھائے جائیں گے جو کہ میدان جنگ سے ہٹ کے ہوں گے، اور یہ واقعات و حالات وہ ہوں گے کہ جب عثمان صاحب کے خلاف جاسوسوں کے ذریعے سازشیں رچائی جائیں گی، جس طریقے سے سیزن 4 ارطغرل غازی میں سلطان علاؤالدین کو مارنے کی کوششیں کی جا رہی تھی امیر سعادتین کی جانب سے، بالکل اسی طرح عثمان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، اور وائکنگز عثمان صاحب کے خلاف لڑیں گے۔ وائکنگز کے ساتھ ساتھ چند دوسرے دشمن بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عثمان صاحب ان دشمنوں کے ساتھ ساتھ بھی بہترین کر کے مقابلہ کرتے کرتے اپنی مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے دوسرے بھی کچھ علاقوں کو فتح کرنے لگ جائیں گے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر بہترین قسم کا بونڈ بنا لیں گے جو کہ عثمان صاحب کو آگے مزید زیادہ ہیلپ کرے گا، اور سیزن 4 انہی حالات و واقعات کے اوپر بیس ہوگا۔ سیزن 4 کی مختلف سٹوری لائن اور مختلف ٹریلرز وغیرہ کے ذریعے ہم آپ کو پچھلی بھی چند ویڈیو سے خبر دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سیزن 4 کے بارے میں چند اور معلومات درکار ہے تو آپ ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر ہم نے تفصیلاً سیزن 4 میں
کیا ہوگا بتایا ہوا ہے، آپ انہیں دیکھیں اور ضرور ان سے استفادہ حاصل کریں، یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو جب سیزن آئے گا تو ایک دم سب سے پہلے ہم ہی ویڈیوز پہنچ جائیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بھی رکھ لیں، کیونکہ سیزن 4 کے آتے ہی آپ کو بہترین قسم کی ایپیسوڈز دی جائیں گی جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور پھر آپ سیزن 4 کو مزید زیادہ انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی انجوائمنٹ کے اندر آپ مزید بھی زیادہ سیزن 4 کا قرار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، سیزن 4 کا کرسپ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ سیزن 4 کے بارے میں آپ اگر کچھ نئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ محمد بزدار صاحب تک ہم نے باتیں پہنچانی ہیں تو ہم فیس بک پوسٹ اور ہم نے ٹرینڈز وغیرہ کے ذریعے محمد بزدار صاحب تک بھی یہ باتیں پہنچا لیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں، ہم نئی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی کے مسائل کا بیان۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو مل کر صاف کرے، اور اگر دانتوں یا تانوں میں کوئی چیز اٹکتی ہوئی یا چپکی ہوئی ہو تو غرارے کرے۔ بھائیو، غرارے سے مراد ہوا میں دیکھ کے وہ منہ میں ایسے کرتے ہیں تو اندر کی جو ہوتی ہے جراثیم وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر روزہ دار ہو تو غرارے نہ کریں کہ حلق کے اندر پانی چلا جانے کا خطرہ ہے۔ 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے صحیح کر کے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئیں کہ ماتھے پر بال چمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیاں سے خلال کرے۔ خلال اس طرح داڑھی میں کرتے ہیں، اکثر خلال کرنا چاہیے، سنت بھی ہے، لیکن اگر احرام باندھے ہوں تو خلال نہ کرے۔ پھر 3 مرتبہ کسی سمیت یعنی کونی سے کچھ اوپر دائیں ہاتھ دھوئے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ بائیں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھیلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چونیاں ہو تو ان سنبوں کو ہلا کر پھرا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بھی سے ستر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگوٹھی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملا کر ان چوکوں انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائے۔ اس طرح یہ مسح ہو جائے گا۔ مسح سے سر کا مسح ہوتے سر پاک ہو جاتے۔ اس طرح کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں تھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں۔ پھر سر کے پیچھے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائیں کہ دونوں تھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوں، ماتھے تک واپس آ جائیں۔ پھر کلمے کی انگلیوں کے پیٹھ سے کانوں کے اندر کے حصوں اور انگوٹھوں کے پیٹھ سے کان کے اوپر کا مسح کریں۔ اس سے مراد یہ جو شہادت والی انگلی نہیں ہوتی، شہادت والی انگلی ہوگی یہ چھوٹی والی انگلی، یہ ہم نے کان کے اندر دہنی ہے، مطلب گھسانی نہیں ہے، کان کے اندر ایسے دے کے اندر بھی اس طرح ملنی ہے
اور انگوٹھا ہم نے کان کے پیچھے اس طرح سے مل لینے، تو اس طرح آپ کا مس ہو جائے گا۔ یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئیں۔ پاؤں جب دھوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں مسح کر لیے، پھر 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئیں، پھر بائیں پاؤں 3 دفعہ دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کریں کہ پیر کی دائیں جگہ مطلب دائیں جگہ سے شروع کریں اور بائیں جگہ پر ختم کریں۔ وضو ختم کر لینے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے کہ یہ بیماریوں سے شفا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر وضو کو دھوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر۔ بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے بھائیو، آپ وضو جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس میں ہے کہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی کافی اچھا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیں اور درود شریف و کلمہ شہادت بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مجلس کی ختم ہونے کے بعد بھی پڑھنی چاہیے۔ اور سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ والی آپ سورت بھی پڑھ لیں، سورہ قدر۔ ہمہ پارہ میں تقریباً یہ 1 پاؤں سے پیچھے سورہ بینہ کے اوپر۔ اچھا، مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لیں تو اچھا ہو، ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو بھائیو، آپ سے میری بات چلتی رہتی ہے کہ نماز کا کافی اہتمام کریں، نماز پڑھنی چاہیے ہر صورت میں۔ کھلا ہوا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن سے زمین و آسمان بالکل کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں: دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دسے جائیں گے۔ ایک مشرق ہے، علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، آنایا زنا کاری بکرس ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اچھا، اگلی میں آپ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بھائی، آج کل ان میں سے کچھ نہ کچھ نشانیاں پوری ہو رہی کہ علم اٹھ جائے گا۔ اچھا، اگلا جی، ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہاری ہو جائے گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اسی قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ یا اللہ ان سب باتوں سے ہمیں بھی بچا۔ دوستو آپ بھی سن رہے نا کہ مرد جو ہوگا اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں باپ کے نافرمان ہوگا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا، جو کہ آج کل شادیوں میں ہوتے۔ اگلے لوگوں پر لعنت کریں گے اور برا کہیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جو جوتیلیاں نصیب نہ تھے، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ اور 15واں ہے جی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، جو آج کل بہت ہے بھائی، اور یہاں تک کہ برس مثل مہینے کے اور مہینے مثل ایک ہفتے کے اور ایک ہفتہ مثلاً ایک دن کے گزر جائے گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو دوستو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ
دیکھیں قیامت کی نشانیاں کچھ نہ کچھ پوری ہوتی جا رہی ہیں. بس قیامت تو آنی ہے. بس آپ کو بس اللہ کرے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور آخرت سے رغبت ہو جائے. اللہ آپ کو یہی دے. بولتے ہیں نا کہ موت کو صحیح کثرت سے یاد کرنا چاہیے. موت کو کثرت سے یاد کرنے والا کامیاب بھی ہوتا ہے، اور کثرت سے جب یاد کرتے ہیں اس کے دل میں یہ بات جاتی ہے بھائی ابھی تو ہمیں کہ بولتے ہیں جانا بھی ہے اللہ کے پاس، حساب دینے اللہ تعالیٰ کو. تو بھائیو آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. اور بولتے ہیں ایک دروازے جو ذاکرین کے لیے ہے، ایک جماعت آئے گی جس میں بولا جائے گا کہ نیک لوگ آ جائیں، عقلمند لوگ آ جائیں. تو ایک جماعت اٹھے گی، جھنڈا لے گی اور اس دروازے سے داخل ہو جائے گی. کوئی فرشتے پوچھیں گے لوگ یہ کون سی جماعت ہے؟ بولیں گے جو ذکر کرتی تھی. تو ذکر بھی بہت اعلیٰ چیز ہے جی، ذکر بہت اچھی چیز ہے، ذکر کرنا چاہیے. فارغ اوقات میں آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. آپ بھی یہاں سے مثال لے لیں کہ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں جی، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے مجھ سے جو اگلے کو برا لگے. آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے، بالکل ہاں کیسے ہیں جی انکل، آپ کیسے ہیں آنٹی، اس طرح ہو گیا. تو آپ آرام سے بالکل چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی برا نہ لگ جائے کسی کو. اور جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کے کیا بولتے ہیں بہت زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں تسبیحات کرنی چاہیے، مسجد کا ادب کرنا چاہیے، مسجد کا بہت اچھے طریقے سے ادب کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. فارغ اوقات میں مسجد میں اکثر قرآن مجید ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہی بات ہے کہ دنیا سے بندے کی بے رغبت ہو جائے اور آخرت سے رغبت. تو کیا بولتے ہیں بھی آپ کو ہم بھائی آپ اللہ پہ یقین کریں. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جی آج کل ڈینگی پھیلا ہوئے، ڈینگی ہو گیا جی، اس کو ہو گیا، کرونا ہو گیا، یہ کچھ ہو گیا. تو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر وہی دوائیاں دیتے، ڈاکٹر بس ٹائم پاس کرتا رہتے. آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ ایک واقعے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھا، جب بھی قبرستان کے پاس جاتا تھا تو منہ پہ رومال پھینک کے جاتا تھا. اس کو لوگوں نے دیکھا تو ایک آئے، اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے، آپ روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو رومال پھینک کے جاتے ہیں. آگے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ ان سے میں اس لیے منہ چھپاتا ہوں، ان سے شرم آتی ہے مجھے کیونکہ سب میرے ہی بھیجے ہوئے، ادھر کیونکہ ان کو میری دعائیوں نے بھیجے اور ان سب سے مجھے شرم آتی، شرمندہ ہو جاتا ہوں ان کے سامنے میں. اسی طرح ایک واقعہ جی، ایک مسجد کے ساتھ ایک کھوتا مطلب یعنی گدھا مر گیا جس طرح نا. تو مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے جس طرح وہ ہوتے ہیں اٹھوانے والے جانوروں کو اس طرح کال کی، بولا جی آؤ یہ لے جاؤ اپنا کیا بولتے ہیں لے جاؤ بھائی لے جاؤ. آگے سے اس نے مولوی صاحب کو روسٹ کرنے کی کوشش کی. اس نے مولوی صاحب کو بولا مولانا آپ اس کا جنازہ پڑھا لیں تو ہم اس کو لے جاتے ہیں. آگے سے ہنسنے لگ گیا. تو مولانا نے بولا بھائی سب سے پہلے اس نے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو جنازہ پڑھانا چاہیے، ہے تو آپ کے مسجد کے پاس. مولانا نے بولا لیکن وارثوں کو بتانا بھی تو ضروری ہے کہ ان کے وارث آئیں اور اس کو لے کے جائیں اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو. تو اسی طرح بولتے ہیں کہ بھائی اللہ پر یقین ہونا چاہیے بندے کو. ذرا سی بات ہوتی ہے گیا 1,500-2,000 روپے کی دوائیاں لے لی، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پر یقین کر کے آپ کو کیا بولتے ہیں زندگی گزارنی چاہیے. اور آپ سے کیا عرض کرتے ہیں مانو کہ وہ مجلس جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مجلس میں رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ان مبارک مجلس میں چند یہ ہیں جن میں مسلمان کا حاضر ہونا سعادت اور باعث خیر وقت اور اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال ہونے کا ذریعہ میلاد و شریف. یار اس بات پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ اب الگ الگ مسئلے کے
اب ہو گیا ایک ہو گیا بریلوی، دیوبندی، وہابی، بریلوی ہو رہے تو سنی میں آ جاتے ہیں، تو وہابی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، قادیانی ہو گیا، اس طرح بہت زیادہ مسلک ہے اصل میں۔ اب قادیانی لوگ بولتے ہیں جی قادیانی تے کافر ہے جی، کی کافر ہے تو اسے کافر بڑھائے دے، نبی دے کلمہ جڑا پڑھ دے 5 مسلک ہون 6 ہون 10 ہون، نبی دے کلمہ جڑا پڑھ کے اندے تے وہ کافر نہیں دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور کلمے دا مطلب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کو مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ اس بات کے اقرار کر کے بھی آپ اگر کوئی شرک کرتے ہیں تو یہ کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں بھائیو، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل میلاد کا یہ لگا ہوا ہے کہ کوئی بولتے ہیں بریلوی بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ملانا چاہیے کہ نبی اس دن پیدا ہوئے تھے تو نبی کی یاد کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ جہاں فرشتوں کی ایک جماعت ہے، نبی کے جدر گیت ہوتے ہیں تو فرشتے وہ سنتے ہیں آگے، تو کوئی دیوبندی بولتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن فوت ہوئے اسی دن پیدا ہوئے، تو یہ بات برابر ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدت باعث تھی۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔